जो उन्वान इंशाअल्लाह इन 12 दिनों में आप लोगों की गोशगुजार करूंगी और आपको थोड़ी सी जहमत दूंगी। आप सब जानते हैं, चाहे माह रमज़ान हो, चाहे माह मुहर्रम हो, या कोई और शब क़द्र हो, नीमा शाबान हो, 13 रजब हो, अय्याम बैज़ हो, जुमेरात हो, जुमा, आखिरी चीज़ ये होती, अगर आसान सी बात होती। जानते हैं नबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया, अल्लाह की बात मुश्किल नहीं है, उसका फ़लसफ़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इंसान है जो आसान सी बात समझता नहीं। अल्लाह का पैगाम सिंपल सा है। वो माएँ जो यहाँ बैठी हैं, आप अपने बच्चों को दीन मुश्किल बना कर ना समझाएं, अपनी यूथ को दीन कॉम्प्लिकेटेड बना कर ना समझाएं, उनके ऊपर दीन का बोझ ना डालें। नबी ने फरमाया दीन आसान सा है, सिर्फ इतना कि 1,24,000 अंबिया ये कहते रहे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, ये उसकी किताब है, इसमें जो कहा गया है वो करो, यानी जो हलाल है उसे अंजाम दो, हराम को रोक दो। लेकिन ये हजरत इंसान है जो इतनी सी बात को नहीं मानता, जो इतनी सी चीज को नहीं मानता। कोई बड़ा फलसफा नहीं है, जो हलाल है वो करना है, जो हराम है उससे इज्तनाब है। अगर हराम के ऊपर ये बातें आ जाएं कि ये क्यों ऐसा है, किस लिए ऐसा है, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती हैं। हमने गलती ये की कि हमने इस्लाम को, इबादत को बतौर इबादत न लिया, और सबसे बड़ा वैक्यूम जो इस वक्त तशय्यो या मुस्लिम उम्मत के दरमियान है, वो हम सब बड़े दिल के साथ इस बात को कन्फेस करेंगे, वो है अखलाक, है ना। अखलाक की कमी मेरे अंदर इतनी ज़्यादा है, और आप सब तो जानते हैं, जैसे ही होता है कि मुलियानी यार ये रास्ता छोड़ दो, हाँ, ये एक वो चीज़ है कि इन्हें नाराज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये नाराज़ जल्दी हो जाते हैं। सबसे पहले मुझे ज़रूरत है हर उस शख्स को कि जो दीन का दावेदार है, हर उस शख्स को कि जो अपने आप को अल्लाह की लिक़ा, अल्लाह से क्लोज करने के रास्ते पर है, और ओवरऑल अगर जनरली भी देखा जाए, एक आम से मुसलमान को वो रोज़े में जल्दी गुस्से में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इबादत कर रहा है, क्योंकि उसने अल्लाह के साथ अपना एक राब्ता रखा है, और उसी राब्ते में किस चीज़ को सबसे पहले छोड़ दिया जाता है? अखलाक, हुकूकुन्नास। और अगर हम इस हुकूकुन्नास के पैराए को दुरुस्त अंदाज में समझ लें तो हमारे लिए बहुत सारी इबादात को बचाना आसान हो जाएगा। हमारी इबादात हमारे हाथों, या हमारा सबसे बड़ा फेलियर हमारे अखलाक के लिए इस्लामी समझ का ना होना है, अखलाक का फ़लसफ़ा ना जानना है। अखलाक किस चीज़ को कहते हैं? आप लोगों ने हमेशा सुन रखा होगा कि एक हुकूकुल्लाह है और दूसरे हुकूकुन नास। जो हुकूकुल्लाह है वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। और जो हुकूकुन नास है वो, जो हुकूकुन नास है वो, जो हुकूकुन नास है वो भी अल्लाह के लिए। यहाँ गलती होती है, यहाँ हम मिस्टेक करते हैं। हम कहते हैं हुकूकुन नास अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, चाची के लिए, देवरानी के लिए, सास के लिए, जिठानी के लिए, उस्ताद के लिए, हमसाए के लिए। हुकूकुन नास उनके लिए नहीं है। हुकूकुल्लाह, नमाज किसके लिए? आपकी नमाज आपको बदअखलाक क्यों नहीं बनाती? क्योंकि आपने अल्लाह के लिए किया है, हम्बली किया है, और सोचते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह कबूल कर ले। लेकिन जैसे ही इखलाकियात पे बात आ जाती है तो उस वक्त फौरन हमारी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है कि उसने सलाम नहीं किया तो मैं क्यों सलाम करूं। क्यों? क्योंकि सलाम अल्लाह के लिए नहीं हो रहा, ओपोनेंट के लिए हो रहा है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल है, और बिलखुसूस जिसके साथ ग्रजेस हैं, उसके लिए जब कुछ किया जाता है तो परवरदिगार आलम को भुलाकर, सब कुछ फरामोश करके, फिर गिव एंड टेक, और फिर लेन और देन, और फिर मैंने किया और तूने किया, और हुकूकुन नास का तो मतलब ही यही है, ये जंग शुरू हो जाती है। वो तमाम लोग जो सैयदुल शुहदा के काफिले में हार ना मानने की ठान के आए हैं, एक बात याद रखिए, हुकूकुन नास, लोगों के साथ इखलाक का जो मकसद है वो लोग नहीं हैं,
وہ رشتے نہیں ہیں، وہ ریلیشنز نہیں ہیں، وہ آپ کے لوگوں کے ساتھ جو ٹرمز ہیں وہ نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا کسٹم نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا اللہ کے حضور اپنے اخلاق کو رکھنا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو جائے، بہت ساری مائیں جب اپنے بچوں کو لے کر جاتی ہیں بالخصوص ان لاز کے پاس تو کہتے دادی کو سلام کرنا، دادی خوش ہوگی۔ یہ نہ سکھائیں، دادی کو سلام کرو، اللہ خوش ہوگا۔ کسی کو گفٹ اس لیے نہ دیں کہ وہ آپ کو ریٹرن میں اچھا گفٹ کرے، یا اس نے اچھا دیا تھا تو میں نے اچھا دینا ہے۔ یہ چیزیں گرچہ صلہ رحمی بری بات نہیں ہے، لیکن نیت کیا ہے آپ کے اندر، اس چیز کی کور کیا ہونی چاہیے کہ میں اگر دے رہی ہوں تو فلاں فلاں ایکس وائی زی کو خوش کرنے کے لیے، اس کے بدل میں نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اس میں ہمیں کیا چیز، کیا موٹیویشن، یا کیا آپ کہیں کہ تاریخ سے اگزامپل ملتی ہے۔ قبیلہ یمامہ تھا جس کا سردار انتہائی سرکش، برا، بد اخلاق، ظالم یہودی، اور ہمیشہ رسول اللہ کو ایک میسج بھیجتا تھا ریپیٹڈلی۔ وہ میسج یہ ہوتا تھا کہ اے محمد تمہاری جان میں لوں گا، ہمیشہ۔ اور جب بھی رسول اللہ کے پاس یہ پیغام آتا، آپ ہمیشہ اس پیغام کے جواب میں اسمائل کرتے اور اس کو کبھی کچھ نہ کہا۔ ایک دن جب پھر اس کا بندہ آیا اور رسول اللہ سے اس نے کہا کہ ہمارے سردار نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی جان ہمارا سردار یمامہ لے گا، تو رسول اللہ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، کہا پروردگار مجھے اس یمامہ کے اوپر غالب کر دے، مجھے اس سے جتا دے، مجھے اس سے آگے لے جا، میں اس پر وکٹری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گیا شخص واپس آیا، اس نے یمامہ کو بتایا، آج محمد نے رسپونڈ کیا، اس سے پہلے کبھی جواب نہیں آتا تھا، ہماری بات ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتے، آج اس نے خدا کے حضور ہماری بات کو رکھا ہے اور ایک دعا کی ہے۔ یمامہ نے کہا دیکھتے ہیں، اگر سچا ہوگا تو جیت جائے گا، اللہ اسے وکٹوریس رکھے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا تو پھر میں جو کہتا ہوں وہ میں کر کے رکھوں گا۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا، غزوہ چھڑا، اور اس غزوے کے بعد یہ یہودی قبیلہ پورا شکست کھا کے، ہار کے رسول کے سامنے قیدی بن کر آیا، اور پورا یمامہ قبیلہ رسول کے پاس ان کے جیل میں موجود تھا۔ رسول گئے، آپ نے سوال کیا، کہا یمامہ کہاں ہے؟ اس کو لایا گیا۔ دیکھیے اب اخلاق کیا ہے، آپ اپنے اوپوننٹ کے ساتھ کس پیرائے پر، کن پیرامیٹرز کے اوپر اپنی ڈیلنگ کو رکھتے ہیں۔ یہ اخلاق اسلامی ہے، جس کے اندر فکر، سوچ اسلامی ہے۔ رسول اللہ نے یمامہ سے کہا اب بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یمامہ نے کہا میں اپنے آپ کو آپ کے اختیار میں دیتا ہوں، جو کرنا ہے آپ میرے ساتھ کریں، میں آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں 3 آپشنز دیتا ہوں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں، مجھے کہتے تھے مارو گے، آج میرے پاس ہے وقت، آج میں تمہیں مار سکتا ہوں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تمہارا قتل کر دوں۔ اس نے کہا کر دیجئے۔ نبی نے فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں قتل کر کے، بلکہ لوگ کہیں گے آپ نے جس کو مارا وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، سردار تھا، آپ نے بڑی چیز کے اوپر آپ نے فتح حاصل کی ہے۔ فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہاری جان کے بدلے فدیہ لے لوں، یعنی تم اس کے بدلے ہمیں کچھ مال و دولت دے دو تو میں تمہاری جان معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو سیکنڈ آپشن کے لیے چلے جائیں۔ نبی نے فرمایا اس میں بھی میرا نقصان نہیں ہے، کیونکہ اسلام غریب تھا۔ فرمایا ہماری ایک اچھی فائنینشل ہیلپ ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے رسول اللہ نے بڑا وائز ڈیسیجن لیا ہے کہ اس کو مارا بھی نہیں اور اپنے لیے بھی کوئی نقصان نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا تیسرا آپشن، رسول نے فرمایا تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہاری جان کو بخش دوں اس اللہ کے حضور جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے، کیونکہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ وہ مجھے تمہارے اوپر جیت دے دے۔ اس نے کہا اگر ایسا کریں گے تو میں آپ کے ہاتھ بے بس ہو جاؤں گا، پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد کا راستہ اور یہ میرا راستہ۔ جانتے ہیں رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اپنے قاتل کو، دیکھیں اخلاق کتنی بڑی چیز ہے، فرمایا میں اپنے قاتل کو اپنا عاشق بناؤں گا اور میں اس کو معاف کر دوں گا اللہ کے لیے جس نے مجھے تمہارے اوپر جیت دی ہے۔ کور کیا ہے؟ یہ اخلاق کس لیے؟ ریونج تھا؟ نہیں، اپنی پاور کو دکھانا تھا؟
ہرگز نہیں، صرف اتنی چیز تھی کہ اس خدا کے لیے میں یمامہ کے ساتھ ڈیلنگ کروں، اس خدا کو حاضر رکھتے ہوئے میں اپنے اخلاق کو لوگوں کو دکھاؤں۔ یمامہ کچھ نہیں دے سکتا تھا نبی کو، یمامہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ جناب حمزہ جو امام حسین سے پہلے جنہیں سید الشہداء کہا جاتا تھا، ان کا جو قاتل وحشی غلام جو سیاہ فام تھا، ہندا کا خاص غلام تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ جناب سید الشہداء جناب حمزہ کو شہید کرنے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا، ان کا کلیجہ نکالا اور ہندا کو دیا، اور ہندا نے اس کو چبایا تھا اور کہا تھا کہ میرا آج سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور رسول اللہ کو جب یہ خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے، اس کے بدلے اگر 70 مشرک 70 کافر بھی مارے جائیں تو کم نہیں ہے۔ اتنا زیادہ رسول اللہ کے اندر دکھ تھا جناب حمزہ کی شہادت کو لے کر، اور جو ہندا اور وحشی نے کیا تھا اس بات کو لے کر۔ لیکن دیکھیے، جب اخلاق خدائی ہو، جب اخلاق کا محور و مرکز اللہ کی ذات ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نبی خدا نے فرمایا وحشی سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد قاتل جناب حمزہ سے رسول اللہ نے پہلی ملاقات کی، اور جب ملاقات کی تو اس ملاقات میں آپ نے فرمایا کہ اے حمزہ، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم دائرہ دین میں آ جاؤ۔ اس نے کہا محمد، آپ کا دین بہت مشکل ہے، آپ کا دین تو کہتا ہے کہ زنا نہ کرو، شرک نہ کرو، لوگوں کو قتل نہ کرو۔ میں نے زنا بھی کیا ہے، میں نے شرک بھی کیا ہے، میں نے لوگوں کا قتل بھی کیا ہے۔ تو آپ نے اس وقت اس کے جواب میں کہ ان تمام تر گناہوں کے بدلے میں خدا کیا کہتا ہے، فرمایا سورہ فرقان میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے من آمن وعمل صالحا وتاب فیبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات، کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہ کو، ان کے شرک کو، ان کے زنا کو، ان کے قتل نفس کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ وہ حیران ہوا اور کہنے لگا اگر پروردگار عالم نے اس چیز کو میرے لیے ایسے رکھا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے ایک دفعہ گناہ نہیں کیا، میں نے ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولا، میں نے ایک دفعہ زنا نہیں کیا، میں نے ایک دفعہ قتل نفس نہیں کیا، بہت سارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لمن یشاء، جس کا چاہے۔ وہ مقام تھا جہاں پر وحشی نے جان لیا کہ یہ رسول نہیں ہے جو ہمارے ساتھ انڈیویجولی، ایک شخص نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ڈیل، ہمارے ساتھ بات، ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، بلکہ یہ کوئی اللہ کا پیغام ہے جو ہر گناہ گار کو اس کے گناہ کے حساب سے ایڈریس کرتا ہے۔ وہ خدا جانتا ہے کس کو ایمان کی ضرورت ہے، کس کو عمل صالح کی ضرورت ہے، کس کو توبہ کی ضرورت ہے، اور کون ہے جس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا خدا میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو نبی خدا نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ اخلاق ہے انبیاء کا، یہ طریقہ ہے جس میں رنگ اگر کہیں کہ وہ شخص کا ہو، فرد کا ہو، مخلوق کا ہو، وہ کم ہے۔ جو زیادہ رنگ یا زیادہ فیس ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اس کی مرضی کا ہے۔ ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے، مجھ جیسے کے سامنے وحشی آ جائے یا یمامہ آ جائے تو ہم تو اس کا حال برا کریں، ہم اس کے گناہ کو اتنا یاد رکھیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اس شخص نے نیکی کی طرف آنے کے لیے دیر کر دی۔ آپ کو میری پوری مجلس یاد رہے یاد نہ رہے، اب جو میں کچھ باتیں کہنے والی ہوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ آپ نے سب کو بتانی ہے، پھر میرا اور آپ کا اخلاق تھوڑا سدھرے گا، پھر ہمارے اندر کچھ بہتری، کچھ امپروومنٹ آ سکے گی۔ یقین جانیے عزاداران، کبھی کسی بھی گناہگار نے دیر نہیں کی، کسی گناہگار نے دیر نہیں کی۔ گناہگار کو اس کے ساتھ بد اخلاقی برائی نہ کریں، وہ برا نہیں ہے۔ کیا آدم نے دیر کی تھی؟ جب کہ شیطان آ گیا
ترک اولا ہو گیا. کیا حضرت یونس نے دیر کی تھی؟ سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار عالم نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا، لیکن کیا کہا؟ اب دیر ہو گئی، اب چلے جاؤ. خدائی اخلاق اور ہے. کیا وہ رقاصہ جو امام موسیٰ کاظم کے جیل کے اندر آ گئی تھی، اس نے نیت جو کی تھی آپ سب جانتے، اس کی نیت فحاشی پھیلانا تھی، کیا اس نے دیر کر دی تھی؟ نہیں، وہ اتنی بری نیت سے امام کے پاس گناہ کا ارادہ کر کے آئی. اللہ نے اس کو بھی نہیں کہا دیر کر دی، نکل جاؤ، باہر چلے جاؤ، اس کو راندہ کر دیا. زہیر بن قین جو امام کے ساتھ ساتھ پیرالل سفر کر رہے تھے، بار بار امام سے چھپ رہے تھے، ہر دفعہ جب خیمہ امام سے دور لگایا تو کیا دیر کر دی تھی؟ کیا ہدایت ان سے دور ہو گئی تھی؟ ہرگز نہیں. وہ گناہگار برا نہیں تھا. ہاشم بن مرقال اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر سورہ نبا کی تلاوت کرتے ہوئے امیر المؤمنین کے سامنے جنگ صفین میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور کہتا تھا میں علی کو ماروں گا، اور امام نے فرمایا سورہ نبا پڑھتے ہو، عما یتساءلون عن النبأ العظیم کہتے ہو، اور میں جو نبأ العظیم ہے اسی کا قتل کرتے ہو. ہاشم بن مرقال کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اس نے کہا میں نہیں جانتا تھا کہ نبأ العظیم آپ ہیں، مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ خانوادہ رسول میں سے ہے. کیا اس نے دیر کر دی تھی؟ جب وہ امام کے سامنے آیا اس کو ہدایت ملی. یہ ایام جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، کیا جناب حر نے راستہ روک کر امام کو کربلا کی جانب آنے پر مجبور کر دیا، اور 9 محرم تک لشکر یزید میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیر کی تھی؟ نہیں. نہ آدم نے دیر کی، نہ یونس نے دیر کی، نہ زہیر بن قین نے دیر کی، نہ رقاصہ نے دیر کی، نہ ہاشم نے دیر کی، نہ حر نے دیر کی. اللہ نے ان سب کو قبول کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا اخلاق اس حر کے راستے میں آ جائے، اس رقاصہ کے راستے میں آ جائے. وہ خدا قبول کرتا ہے. نفرت، بیزاری، جدا ہونا، ہیہات کہنا گناہ سے ہے. گناہگار کو خدا کے حوالے کریں اور آپ اس کے سامنے اللہ کا چہرہ بنیں، آپ اس کے سامنے اللہ کے پیامبر بنیں، آپ اس کے سامنے اللہ کی مغفرت اور رحمت بنیں، تاکہ اس کے لیے اللہ کی جانب جانا آسان ہو جائے. اللہ کی ذات ایک میگنیٹ کی طرح ہے جو ہر چیز کو اپنی جانب کھینچتی ہے. ہمارے جیسے بدبخت آ کر کھڑے ہو کر اس کشش کو، اس اٹریکشن کو دور کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے ان سب کو پار کر کے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، راستہ الگ کر دو. اگر ہم ہی وہ راستہ چھوڑ دیں، ہم ہی ویلکم کرنے والے بن جائیں، ہم ہی اپنے اخلاق کو ویسا رکھیں جیسا اللہ نے ہمارے ساتھ رکھا ہے. آپ سب نے سن رکھا ہوگا امام حسن کی سخاوت کے بارے میں کہ مدینے میں جب بھی کسی کو کچھ چاہیے ہوتا، کوئی عطا کرتا، کوئی دیتا، آخر میں اگر اس کو اور زیادہ چاہیے ہوتا تو وہ امام حسن کے پاس جاتا اور امام سے کہتا کہ مجھے عطا کیجئے، تو امام اتنا دیتے کہ پورا شہر دیکھتا. آپ نے سن رکھا ہوگا امیر شام کا واقعہ بھی کہ اس نے اپنی پوری دولت لٹا دی. جب پورا دن دولت لٹا کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ پورے دن میں امیر شام نے جتنا پورے شہر کو دیا ہے اتنا ایک امام حسن ایک مانگنے والے کو دیتے ہیں. یہ فرق تھا، اتنا زیادہ. آپ کے پاس اللہ نے دولت بھی دے رکھی تھی اور آپ بے بہا لوگوں کو عطا کرتے تھے. تو آپ سے پوچھا، کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جانتے ہیں امام نے کیا اخلاق الہی، اخلاق کا کیا معیار بتایا. فرمایا استحی ان اکون سائلہ و ارد سائلہ. شرم آتی ہے سائل مانگنے والا ہوتے ہوئے کسی مانگنے والے کو واپس بھیج دو. جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں، جو آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ستار العیوب ہے. اس نے میرا اور آپ کا پردہ رکھا ہے. بس وہی اخلاق ہمیں خدا سے جو ہم ریسیو کرتے ہیں اس کو آگے پہنچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اخلاق کا فلسفہ اگر ایک لائن میں رکھوں وہ یہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر تم نے اچھا کیا ہے تو تم نے کسی ایکس وائی زی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے اپنے ساتھ اچھا کیا ہے، تم نے اپنے لیے اچھا کیا ہے. ان تنصر اللہ، کبھی آپ ہاریں گے نہیں. یہ آیت
مجھے اتنی موٹیویشن دیتی ہے کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرا کام نتیجہ نکالنا نہیں ہے، میرا کام ان تنصر اللہ تک ہے۔ اس کے بعد وہ خدا جو کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ مانتے ہیں آپ؟ قبول کرتے ہیں وہ خدا وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، میں ایک کالج چلاتی ہوں، میں اس کی پرنسپل ہوں، تو میں اپنے بچوں سے بات کرتی ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا سا جواب چاہیے۔ ہاں، خدا وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس خدا کا وعدہ پکا اور سچا ہے، لا رطب ولا یابس، کوئی خشکی اور تری ایسی نہیں ہے جو اس سے الگ جدا ہو، ہاں، تو اس کے باوجود آپ ان تنصر اللہ کرنے سے گھبرائے نہیں، ینصرکم اللہ، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ان احسنتم، اگر تم اچھا کرو گے، احسنتم لانفسکم، اللہ کے بس میں ہے، بالکل اس کا اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا کر سکتا ہے، وہ جو عدم سے ہمیں ہستی میں لا سکتا ہے، وہ ہمیں ہستی سے عزت بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک لائن کے اندر اگر آپ جاننا چاہیں کہ اخلاق کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو اچھا کرتے ہو اپنے ساتھ کرتے ہو، اللہ کے لیے کرتے ہو، کسی بندہ، بشر، انسان، کسی ریلیشن، کسی کسٹم، کسی ٹرم، کسی فرد، کسی شخص، کسی انڈیویجول، کسی کمیونٹی، کسی گروپ، کسی پروفیشنل کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ جیسے آپ کی نماز ہے، جیسے آپ کا حجاب ہے، جیسے آپ کا لباس ہے، جیسے آپ کے شکم میں جانے والا آپ کا کھانا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے آپ سے جدا اخلاق میں آپ سے جدا رکھا ہو۔ بس ہماری جو خطا ہے وہ یہ کہ ہم نے اخلاقیات کو اپنے لیے وہ محور بنایا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا آسان سا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے فیلڈ میں بہت سارے جانور تھے، اور اس کی گائے جو اس کا کاؤ تھا وہ بیمار ہوا۔ جب اس کی کاؤ بیمار ہوگی تو اس نے ڈاکٹر کو بلایا اور اس سے علاج کروایا۔ ڈاکٹر نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کو 3 دن میں ریکور کر لینا چاہیے، 3 دن بعد اگر آپ کا جانور کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو حلال کر دو، ورنہ یہ مردار ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اور مالک کی جو کنورسیشن تھی، اس کو کہیں کوئی بکری سن رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا کہ زندگی کے 3 دن اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اب یہ بکری کا اخلاق ہے نا کہ وہ معاملات کو کس طرح دیکھتے، اس نے فوراً جا کر، کوئی ہمارے قوم قبیلے کی بکری تھی، اس نے جا کر گائے سے کہا کھڑی ہو جاؤ، تمہارے پاس 3 دن ہے، 3 دن میں اگر تم کھڑی نہ ہوئی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ گائے میں ہمت ہی نہیں تھی، وہ بیمار ہے، نہ کھڑی ہو سکی۔ دوسرے دن گئی، دوسرے دن جا کر اس کو خوب موٹیویٹ کیا، کھڑی ہو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی، نہیں کھڑی ہو۔ تیسرے دن بکری نے جا کر کہا کھڑی ہو جاؤ ورنہ تمہیں ذبح کرنے آ رہے۔ جب یہ کہا، اب گائے بھی ہمارے قوم قبیلے کی کھڑی ہو گئی، فوراً اس نے کہا کوئی چارہ نہیں ہے، کھڑی ہو جاؤ ورنہ تو چھری پھر جائے گی اور مجھے حلال کر دیا جائے گا۔ فوراً کھڑی ہوئی، کہیں مالک نے دیکھ لیا تیسرا دن ہے، یہ کھڑی ہو گئی، اور بکری کو لگا میں نے ایک نیکی کر لی ہے، میں نے بہت اچھا کیا، اس کو کھڑا کر دیا، اس کی جان بخشی گئی۔ یہ آ کر اپنے ایریا میں جیسے ہی بیٹھی، مالک آیا، اس نے بکری کو غور سے دیکھا اور کہا اللہ کا شکر ہے میری گائے بچ گئی، اس بکری کو شکرانے کے طور پر ذبح کرتے ہیں۔ ہاں، یہ میرے اور آپ کے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم لوگ ان چیزوں کے اندر ٹانگ ڈالتے ہیں جہاں نہ میرا کام، نہ آپ کا کام، نہ ڈاکٹر، نہ پیشنٹ، نہ مالک، نہ اختیار، اور جب ٹانگ چلی جاتی ہے اور چھری ادھر آتی ہے تو پھر اس کے بعد غیبت، تہمت، حسد، گرجز اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس ہمارا اخلاق ویسا ہونا چاہیے جیسا ہمیں وہ ستار العیوب ہمارے گناہوں کو، ہماری نیکی کو، ہماری خصلت کو ہمارے درمیان رکھتا ہے، اور جو اچھا یا برا میں نے آپ کے لیے اور آپ نے میرے لیے کیا ہے
اس کا حساب نہ زکیہ نے آپ کو دینا ہے، نہ آپ نے زکیہ کو دینا ہے، اللہ نے آپ کو دینا ہے اور اللہ نے زکیہ کو دینا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں، بہت سارے لوگ جو یہاں پر بالخصوص یوتھ کے ایشوز کو لے کر ڈیلنگ میں ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی فیس کرنی پڑتی ہیں، تو وہ اکثر بہت ساری جگہوں پر جب دیکھتے ہیں کہ بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں نہ ہم نے کریڈٹ لینا ہے اور نہ ہی ہم نے بلیم لینا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یہی تھا نا رسول کا اخلاق کہ میں نے پہنچا دیا۔ اب اگر ابو جہل چاند کو 2 ٹکڑے ہونے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود پھر بھی ایمان لے کر نہیں آتا، تو نبی نے کبھی بھی ابو جہل کی طرح ہاتھ میں پتھر نہیں اٹھایا کہ یہ مجھے مارتا تھا اب تو میں اس کو سکھاتا ہوں۔ ہاں، اس میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، اس کو ایمان نہیں آیا، نہیں، وہ ابو جہل ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم نے پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ ہمارا فرض اتنا ہی ہے، اگر پہنچ گیا اور کسی نے کر دیا، کریڈٹ آپ کا نہیں ہے، جزا اس کی ہے جو اللہ نے دینی ہے۔ اور اگر آپ نے پہنچا دیا اور دوسرے نے نگلیکٹ کر دیا، تو آپ کو کوئی بلیم نہیں کرے گا، تب بھی وہ اسی کا اپنا عذاب ہے جو اپنی قبر میں لے کر جا رہا ہے۔ آپ اس سے متنفر نہ ہوں، آپ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ پالیں۔ اللہ ہمارے لیے جب دروازہ بند نہیں کرتا، جب وہ ہمیں نہیں کہتا دیر ہو گئی، تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ دیر ہو گئی۔ جب وہ ہمیں نا امید نہیں کرتا، ہم کسی کو نا امید نہیں کر سکتے۔ جب اس نے ہماری نیکی کی جزا نیکی، اور نیکی کی جزا نیکی کہیں تو میرے خیال میں یہ جملہ انکمپلیٹ ہوگا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 ٹائمز ہے۔ اس نے نیکی کا بدلہ 1 نیکی نہیں 10 نیکی رکھا ہے، اور ایک برائی کا بدلہ 1 برائی رکھا ہے۔ بس ہم اپنے آپ کو پھر کیا کنسیڈر کریں؟ میں اور آپ کیا ہیں جب خدا نے ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے؟ میں اور آپ جب اللہ کے ساتھ کچھ بھی انٹریکٹ کریں، چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو، خمس الزکوٰۃ یا حج کی صورت میں ہو، یا ہمارے اخلاق یا حقوق الناس کو ادا کرنا ہو، تو ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں 0۔ ہمارا جو سٹیٹس ہے، یہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی، ہمارا سٹیٹس 0 کا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے سیئات ہیں یا حسنات ہیں؟ ہاں، ہمارے جو حسنات ہیں وہ ہمارے لیفٹ سائڈ پر ہیں، اور جو سیئات ہیں وہ ہمارے رائٹ سائڈ پر ہیں۔ ویسے تو اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ چیز ہے ڈیفرنٹ، رائٹ اور لیفٹ پہ، رائٹ پہ حسنہ ہے اور لیفٹ پہ سیئہ ہے، لیکن ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہمارا جو ابھی پریکٹس ہے اس وقت اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں، وہ یہ کہ وی آر 0، وی آر 0، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم 0 بیچ میں ہیں۔ اور جو سیئہ ہے وہ جب 1 لگ جاتا ہے تو ہماری ویلیو 10 ٹائمز ہو جاتی ہے، اور جو سیئہ ہے وہ ادھر لگ جاتا ہے تو ہم 1 دفعہ خدا کے نزدیک برے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری نیکی کیا کرتی ہے؟ 110، 1110، اور پھر 11,000، اور اس کو آپ 10 ٹائمز ملٹیپلائی کرتے جاؤ۔ مجھے بتائیں، اللہ نے آپ تک یا ہمیں اپنے تک پہنچنے کے لیے کون سا لیفٹ کا راستہ تیز رکھا ہے یا رائٹ کا؟ کین یو کمپیئر حسنہ وتھ سیئہ؟ نہیں، وہ 10 گنا اس کی سپیڈ تیز ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے موٹر وے بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ادھر سائیکل ہے اور کچا راستہ ہے۔ ہاں، آپ کو خود بہت سٹرگل کریں، کیونکہ ایک سٹیپ خود اٹھانا ہے۔ کوئی آپ کے لیے فاسٹ ٹریک نہیں بنایا گیا، بس اس خدا نے جب اپنے تک رسائی، اپنے ساتھ کمیونیکیشن، اپنے ساتھ عطا کا راستہ آسان رکھا ہے، تو ہمارے اخلاق کا پیرامیٹر بھی یہی ہونا چاہیے۔ جو خدا کا پیغام ہے، جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، وہی ہم دوسروں کے ساتھ کریں، اسی انداز میں ہم دوسروں کے ساتھ پیش آئیں، تو پھر آپ کی یہ سٹرگل آپ کو کبھی ہارنے نہیں دے گی، آپ کبھی ہاریں گے نہیں۔ یہ ایمان رکھیں، وہ خدا ہے جو آپ کے لیے غیب سے مدد کرے گا، وہ غیب سے مدد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بینگ حسینی اس بات کا
پورا تہیا کر رکھا ہے، یہ ایک آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے ہار نہیں ماننی، میری سٹرگل مسلسل رہے گی، اور میں جو میرے سے ہو سکا، جو میرے فلاز ہیں ان کو کور کرتے ہوئے مجھے آگے جانا ہے۔ اور پھر دیکھیے وہ خدا کس طرح کے معجزے اس انسان کو دکھاتا ہے، چاہے وہ کوفے میں بیٹھا ہوا حبیب ابن مظاہر ہو، اس تک سید الشہداء کا خط آتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی جگہ سٹرگل کر رہا تھا، جیسے میں نے کل توعہ کی مثال دی، وہ اپنی جگہ جذبہ لیے بیٹھی تھی۔ آپ کے اندر یہ جو سپرٹ ہے نا، بھلے مدھم سی ہو، چھوٹی سی ہو، ایک سپارک ہو کہ مجھے حسینی بننا ہے، اس کو آپ نے اور میں نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہی ہے ہمارے پاس، یہی دولت ہے، نہ یہ رنگ ہے، نہ یہ خوبصورتی ہے، نہ یہ علم ہے، نہ ہی یہ منبر ہے، اور نہ ہی یہ باتیں ہیں، نہ کچھ ہے۔ وہ محبت ہے جو مجھے اور آپ کو حسین سے جوڑتی ہے۔ میں نے اور آپ نے اس ایسٹ کو سنبھال کر رکھنا ہے کہ اگر وہ موجود ہو، آپ دسترخوان پر بیٹھے اپنے فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں، تو بھی کوئی نوک کر کے کہتا ہے حسین نے خط بھیجا ہے، اور وہ تمہارے انتظار میں ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ جذبہ جو حبیب ابن مظاہر کا موجود تھا، یہ کہیں مرا نہیں۔ ہم میں سے بہت ساری زوجہ حبیب ابن مظاہر یہاں موجود ہیں جو اس فرش عزا پر بیٹھی ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک زوجہ زہیر بن قین ہو سکتی ہے، زوجہ حبیب ابن مظاہر ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو ان سے الگ کر کے ان کو پاسٹ اور اپنے آپ کو آج کا انسان نہ سمجھیں۔ وہی جذبہ آپ کے اندر ہے، ساری چیزیں سملر ہیں، سب کچھ ایک ہی جیسا ہے۔ ہمیں اسے سنبھال کر رکھنا ہے اور ان کا جو راستہ ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جناب حبیب ابن مظاہر کو جب خط ملا ہے اور اس کے بعد آپ تک یہ اطلاع پہنچی ہے، تو حبیب ابن مظاہر نے پہلا سوال اپنے گھر کی عورت سے کیا ہے، میری جان قربان اس زوجہ حبیب پر جنہوں نے کہا کہ اے حبیب، میں اس بات کو کیسے گوارا کروں گی کہ میرے گھر میں میرے سر کا سائیں سلامت رہے، میرا سہاگ باقی رہے اور اہل حرم کے سہاگ ختم ہو جائیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 2 محرم تھی جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پہنچا ہے۔ میں ایک بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم میں سے کبھی کسی نے اپنی قسمت پر ناز نہیں کیا ہوگا، سوائے اس وقت کے کہ جب ہم کربلا پہنچے۔ تنہا شیعہ جب اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب وہ کربلا میں ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور کربلا ہے۔ میرا کربلا جانا، آپ کا کربلا جانا اور ہے، زینب کبریٰ کا، سید الشہداء کا کربلا جانا اور ہے۔ 2 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا، کہتے ہیں کہ ذوالجناح نے اپنے قدم روک لیے۔ امام نے بڑھ کر پوچھا اور کہا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ بتانے والے نے بتایا اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں۔ فرمایا اس کا کوئی اور نام ہے؟ جواب آیا کہ اس کو شط الفرات بھی کہا جاتا ہے۔ پوچھا کیا کوئی اور نام ہے؟ فرمایا اسے ماریا بھی کہتے ہیں۔ سوال کیا کیا اس جگہ کے لیے کوئی اور نام ہے؟ تو آپ کو جواب دیا، کہا گیا کہ اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا وہ زمین ہے جہاں آدم آئے تھے تو گریا کیا تھا، جہاں موسیٰ اترے تھے تو لڑکھڑا کر گر گئے تھے، زخمی ہوئے تھے اور کہا تھا پروردگار اس جگہ پر آ کر میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ جس جگہ سے ابراہیم گزرے تھے تو انہوں نے گریا فرمایا تھا، جس جگہ سے حضرت عیسیٰ گزرے تھے تو آپ نے کہا تھا پروردگار اس جگہ کی تاثیر میرے دل کو حزین کر دیتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے جب امیر المؤمنین جنگ صفین کے وقت گزرے تھے تو آپ نے فرمایا تھا یہی وہ قتل گاہ ہے جہاں میرے جگر کے پارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ کربلا وہ جگہ تھی جہاں پر اولو العزم انبیاء گریا کر چکے تھے، حسین کی مصیبت اور مصائب کو پڑھ چکے تھے۔ آپ درک کر سکتے ہیں کہ اس کربلا کے اندر درد اور کرب کی کیا کیفیت ہوگی جب سید الشہداء خود اس سرزمین کربلا پر پہنچے ہوں گے۔ لہٰذا جب بتایا گیا یہ کربلا ہے تو آپ نے ابوالفضل العباس سے کہا کہ اے عباس ہمارے خیمے یہیں پر نصب کر دیے جائیں۔